Respected Madam Principal, Professor C.H. Appiya Chinnamma, and my good friends, Janab Dr. Maulana Zulfiqar Muhyiddin Sahab, Head of Department Arabic, Janab Sayyid Wahid Ali Sahab, Head of Department of Hindi, and my good friend Janab Muhammad Ghaus Sahab, Head of Department of Political Science, मेरे देरीना साथी डॉक्टर जावेद कमाल साहब और दीगर लेक्चरर्स और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये लम्हा मेरे लिए बड़ा जज्बाती है, इसलिए कि मैं इस कॉलेज में जहाँ खड़ा हूँ, पहली बात तो ये है कि स्टेज पर जितने लोग हैं ये सब मेरे बहुत ही करीबी साथियों में इनका शुमार होता है, जो मेरी हर खुशी और मेरे हर गम में शामिल होते हैं। जनाब मौलाना जुल्फ़िकार मुहिद्दीन साहब और हम तकरीबन 22 साल एक कॉलेज में खिदमत अंजाम देते रहे हैं। उससे पहले वहीद साहब और मैं अनवारुल कॉलेज में तकरीबन एक तवील अरसे तक खिदमत अंजाम दिए, और जहाँ तक गौस साहब का मामला है तो ये तो जूनियर कॉलेज में रहे, तो हम भी साथ थे इनके पेपर वैल्यूएशन में, और जब से ये डिग्री कॉलेज में आए तो हर कॉलेज में सेमिनार रखना इनके लिए लाजमी हो जाता है। महबूब नगर में थे तो इन्होंने मुझे दावत दी और दीगर मुकामात पर भी। बहरहाल मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, और जैसा कि कहा गया कि मेरे कैरियर का आगाज़ इसी कॉलेज से हुआ है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जब पहला कायम हुआ था, वो बिल्डिंग थी जो देवड़ी है। मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब सैयद शमशीर अली मसर्रत साहब, जो यहाँ जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उनकी कोशिशों की वजह से यहाँ डिग्री कॉलेज का परमिशन मिला। और उस वक्त मैं एमए का स्टूडेंट था, और उन्होंने कहा कि डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आपको आकर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना है। और इस तरीक़े से जैसा कि कहा गया, एक आर्डर मुझे दिया गया कि पर पीरियड 10 रुपीज़, नॉट मोर देन 500 रुपीज़, यानी 3 बैच मैंने पढ़ाया यहाँ पर। और उसके बाद भी मुझे आने का मौका मिला 93 में, और वहाँ पर भी हमने कोशिश की। बहरहाल मैं मुबारकबाद देता हूँ। आई स्पेशली थैंक्स टू प्रिंसिपल मैडम्स, यू हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस वेरी वंडरफुल लेक्चर एंड दिस डे इज़ वेरी मेमोरेबल। याद रख लीजिए, प्रिंसिपल के ताउन के बग़ैर कोई काम नहीं हो सकता है। अभी गुज़िश्ता हफ्ते वुमेंस कॉलेज कोटी पर इंटरनेशनल सेमिनार हुआ 3 दिन का, अहद आसिफ जाही पर। आप जानते हैं कि वहाँ की जो प्रिंसिपल, जो वाइस चांसलर बन चुकी है, प्रोफेसर विजुलता, उन्होंने हमेशा हर एक का ताउन किया, हर एक को आगे बढ़ाया। और इस तरीके से आप जानते हैं कि आज वुमेंस कॉलेज एक यूनिवर्सिटी बन चुकी है, आज उसको वुमेंस यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तो द प्रिंसिपल इज़ द मेन पर्सन हु कैन, यानी उन्हीं के सुपरविजन में आप ये सब काम कर सकते हैं। अगर प्रिंसिपल को दिलचस्पी नहीं होगी तो लाजमी चीज़ें कि काम यहाँ नहीं हो सकता है। तो मैं आई पर्सनली मैडम प्रिंसिपल फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, टुडेज टॉपिक इज, as you know that, as we know, in 2024 this year the UNO what they declared that leaving no one behind, acting together for the development of peace, sustainable development and human dignity for the present and future generation। आप जानते हैं कि यूएनओ की जानिब से हर साल एक ख़ास मौजू दिया जाता है, और उस ख़ास मौजू पर पूरी दुनिया में उस पर सेमिनार्स होते हैं, गुफ्तगू होती है। चुनांचे इस साल का जो मौजू दिया गया है, जो आज के सेमिनार का मौजू है, वो है इक्वालिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। And in the 79th session of the UNO, the General Assembly has decided that we have to celebrate these things. Coming to this topic, I want to say something about the UNO. आप जानते हैं कि UNO क्या है। दुनिया में 2 जंगें हो चुकी हैं। कोई स्टूडेंट बता सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुई और सेकंड वर्ल्ड वार कब हुई? मेरा लेक्चर 2 वे होगा, 1 वे नहीं होगा। लेक्चर की खासियत ये होती है कि वो जो है ना, खुद बच्चों को भी इन्वॉल्व करे। द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 टू 1918, आप जानते हैं कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई 1914 to 1918, and after that the whole world decided that there should not be any war. So they have formed an international organization known as
League of Nations. But again there was a war which was started in Second World War, 1938 to 1944. آپ جانتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم ہوئی، اس کے بعد کوشش کی گئی کہ دنیا میں امن قائم رہے، جنگ نہ ہو، لیکن لیگ آف نیشن جو قائم کی گئی تھی وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو گئی اور سیکنڈ ورلڈ وار ہو گئی. اور سیکنڈ ورلڈ وار کا سب سے بڑا جو ثانیہ ہوا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم برسائے گئے تھے، اور وہ بم اتنے خطرناک تھے کہ آج تک اس کے اثرات ہم محسوس کر سکتے ہیں. چنانچہ بٹوین دی سیکنڈ ورلڈ وار اٹ سیلف the world leader decided that there should be an organization. چنانچہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ پھر کوشش کی گئی، اور on 24 October 1945 the UNO has been established. آپ جانتے ہیں کہ دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچانے کے لیے اس بات کی کوشش کی گئی کہ ایک عالمی ادارہ قائم کیا جائے. وہ قائم ہوا 1945. and what was the purpose of this organization؟ اس کا ایم کیا تھا، مقصد کیا تھا، کیوں یو قائم ہوا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. آج آپ جانتے ہیں کہ 1944 کے بعد آج پھر یو ایک سلوگن دے رہا ہے کہ وی ہیو ٹو مینٹین ایکوالٹی، وی ہیو مینٹین ٹو فریڈم اینڈ وی ہیو ٹو گیو جسٹس ٹو آل. اب آپ بتائیے کہ 1945 سے اتنا طویل عرصہ گزر چکا ہے، لیکن انسانیت آج تک بھی جو ہے نا ایکوالٹی کے لیے ترس رہی ہے. آج بھی دنیا کے اندر امن نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. اور میں ایک آگے بڑھ کر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آج دنیا جتنی غیر محفوظ ہو گئی ہے، آج دنیا میں جتنی بدامنی پھیل گئی ہے، اتنی بدامنی شاید 5ویں اور 6ٹھی صدی عیسوی میں بھی نہیں تھی، جبکہ انسان کچھ نہیں جانتا تھا. پولیٹیکل سائنس میں آپ نے پڑھا ہے کہ the state was formed when a person said that this is mine and this is thine. سوشل کانٹریکٹ کی تھیوری آپ نے پڑھی ہوگی کہ یہ اسٹیٹ جو بنا کہ دنیا میں انسان آتا تھا، کھاتا پیتا چلے جاتا تھا، لیکن ایک انسان ایسا بھی آیا جس نے ایک چودیواری بنائی اور کہا کہ یہ میرا حصہ ہے، دوسرے نے بنایا یہ میرا حصہ ہے. اس طریقے سے آپس میں کشمکش شروع ہوئی، اور پھر اس کے بعد حرص و ہوس کی اس دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں انسان آگے بڑھتا چلا گیا. چنانچہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو یو قائم ہوا، اس کے اندر سب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا The aims of UNO must be understood. جب تک کہ کسی ادارے کے مقاصد آپ کے سامنے نہیں واضح ہوں گے، آپ کو ٹاپک سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس کا مقصد کیا تھا. فرسٹ aim of the UNO was to save the succeeding generation from the scourge of war. کہ آنے والی نسلوں کو جنگ کی تباہی سے بچانا. کیا دنیا جنگ کی تباہی سے دنیا کو بچا سکی؟ آج غزہ کے صورتحال آپ کے سامنے ہیں. 8 اکتوبر 2023 میں جب بم گرا غزہ کے علاقوں میں، تو آج کی تاریخ تک بمباری وہاں پر جاری ہے. تو یو این او نے جو کہا تھا کہ آنے والی نسلوں کو جنگ کی تباہی سے بچانا، ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم کو بڑی کامیابی نہیں مل سکی. دوسرا جو تھا اس کا ٹو انشور رائٹس اینڈ ڈگنیٹی آف آل ہیومن بینگس. آپ جانتے ہیں کہ ایز اے ہیومن بینگ کے ہم سب کا مقام اور مرتبہ برابر ہے. اگر ہم یہاں اسٹیج پر بیٹھے ہیں، آپ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہم اعلیٰ ہیں اور آپ کمتر ہیں. خدا نے تمام انسانوں کو یکساں بنایا ہے، بغیر رنگ و نسل کے، بغیر کسی علاقے کی تخصیص کے، بغیر کسی جنس کے، عورت ہو کے یا مرد، پڑھا لکھا ہو کہ ان پڑھ. آپ جانتے ہیں کہ فطرت کے قانون کے مطابق سب انسان برابر ہیں. یونو اس بات کی کوشش کیا کہ دنیا کے اندر لوگوں کے رائٹس اور ان کی ڈگنیٹی کو برقرار رکھا جائے. دا تھرڈ پوائنٹ واز دیٹ ٹو انشور ایکول رائٹس ٹو مین اینڈ ویمن اینڈ ٹریٹ ایکولی آل آف دیم. آپ جانتے ہیں کہ یونو کا جو ایم تھا 1945 میں آرگنائزیشن قائم ہوئی اس لیے کہ دیر شوڈ بی ایکول ٹریٹمنٹ فار ویمن اینڈ مین. دیر شوڈ ناٹ بی اینی ڈسکرمنیشن. کسی قسم کا کوئی امتیاز اور کسی قسم کا کوئی فرق عورت و مرد کے درمیان میں نہ پایا جائے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ دونوں بھی اللہ کی مخلوق ہیں، دونوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، لہٰذا ان دونوں کے درمیان میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. پھر اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ یونو کا ایک اور مقصد تھا ٹو انشور جسٹس اینڈ ریسپیکٹ ٹو انٹرنیشنل لاس. وی ہیو ڈفرنٹ لاس.
At local level there are laws, they are called local laws. آج آپ جانتے ہیں کہ شہر میں 144 سیکشن لگا ہوا ہے اور ایک لوکل کمشنر نے اس کا اعلان کیا ہے. ایک نیشنل لا ہوتا ہے جو پورے کنٹری پر اس کو لاگو کیا جا سکتا ہے. ایک انٹرنیشنل لا ہوتا ہے جو پوری دنیا کے لوگوں کو اس لاز کو ماننا پڑتا ہے. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا جو بنا ہے اس کے اندر یہ بات کہی گئی کہ صاحب دیر شوڈ ناٹ بی ایگریشن. کوئی ملک کسی ملک پر حملہ نہ کرے, کوئی ملک کسی کے انٹرنل افیئرس میں مداخلت نہ کرے. تو یونو نے کہا تھا کہ ہم اس کو پروٹیکٹ کریں گے کہ کسی بھی طریقے سے وی ہیو ٹو سیف گارڈ اینڈ وی ہیو ٹو ریسپیکٹ دی انٹرنیشنل لاز. اینڈ another point was that to promote social progress or brotherhood and standard of life, better standard of life. کہ آپ جانتے ہیں کہ یونو کو قائم کرنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ سوشل پروگریس ہو, سماجی ترقی ہو اور پھر ہر ایک کے ساتھ جو ہے نا بیٹر اسٹینڈرڈ آف لائف مل سکے. یعنی ایسا نہ ہو کہ سماج کے اندر ایک شخص روزانہ بریانی کھائے اور دوسرا خاندان دو تین دن تک بھوکا پیاسا رہے. اس کی جو ہے اجازت نہیں دی جا سکتی ہے. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ اگر ایمس آف یونو کو پڑھیں گے تو بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ ہیں, بہت ہی یعنی اس کے سنہرے الفاظ سے اس کو لکھا گیا ہے اور اس کے مطابق ہی دنیا میں کام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب اس کے چارٹر کو اگر آپ دیکھیں گے تو یونو کا جو چارٹر ہے جو منشور ہے اس میں یہ سارے کام کرنے کے لیے ڈویژن کر دیا گیا. ٹیکسٹ بک میں موجود ہے, میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کہ واٹ ایور ڈیسیشنز ہیز بین ٹیکن بائی دا یونو, ڈفرینٹ ایجنسیز آر دیر, different organizations are there and they have to follow up those decisions. کہ وہ جو باتیں ہوتی ہے اس کو عملی طور پر دنیا میں نافذ کیا جا سکے. شارٹلی میں بتا دوں آپ کو کہ چارٹر میں جو بات کہی گئی ہے وہ تو 111 اس کے آرٹیکلس ہیں اور 19 اس کے چیپٹرس ہیں. اگر آپ چارٹر کو پڑھیں گے, منشور کو اگر پڑھیں گے اس کے یونو کو, تو اس کے اندر یہ ساری تفصیلات بیان کی گئی ہے. دیٹ آئی ول ناٹ گو ٹو انٹو ڈیٹیلز. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آرگنائزیشن جو دو لوگوں کی سوچ کا نتیجہ تھی, امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے اس وقت روزولٹ اور دوسرے آپ کے برٹن کے پرائم منسٹر تھے چرچل. ان دونوں نے یہ کوشش کی تھی کہ صاحب ایک آرگنائزیشن قائم ہو جائے اور اس کے ذریعے سے دنیا میں امن قائم ہو. چنانچہ آج 193 کنٹریز آر دی ممبرس آف یونو. ایک دو کنٹریز نہیں ہیں, 193 کنٹریز جو ہے نا اس وقت آپ جانتے ہیں کہ یونو کے ممبرس ہیں اور یہ سارے ممبرس ہر سال بیٹھتے ہیں. ابھی جیسا کہ میں نے کہا 22 to 27 September 79th session of the UN was held, and in that session they declared that we will celebrate 2024 as a year of equality, freedom and justice for all. تو ہر سال باضابطہ اجلاس میں اس کا طے کیا جاتا ہے اور اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ دنیا میں یہ جو مقاصد بیان کیے گئے ہیں بہت مختصر مقاصد ہے. ایز اے اسٹوڈنٹس آف پولیٹیکل سائنس یو ہیو ٹو اس کو آپ یاد کر رکھنا چاہیے. آپ کو زندگی بھر یاد رہنا چاہیے کہ اقوام متحدہ کے اصول کیا ہیں. آپ کو یہ بات زندگی بھر یاد رہنا چاہیے کہ فارن پالیسی کے بنیادی اصول کیا ہیں. آپ کو یہ بات یاد رہنا چاہیے کہ واٹ از دا پریامبل آف دی انڈین کانسٹیٹیوشن. ہم اپنے بچوں کو ایگزام کی حد تک پڑھانے کے عادی ہو گئے ہیں عام طور پر, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے اسی کو پڑھ کر آگے بڑھیں گے. یقیناً امتحان میں کامیابی ضروری ہے, لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جو آپ کے ذہن پر نقش ہو جانی چاہیے, اور جب نقش ہو جاتی ہیں تو آپ کا طرز عمل بدل جاتا ہے. یونو کہہ رہا ہے کہ صاحب کمنگ جنریشن کو آپ وار سے بچانا ہے تو لازمی چیز ہے آپ کے اندر انتہا پسند جذبات, ایکسٹریمسٹ جذبات آپ کے اندر نہیں پیدا ہوتے, امن کے قیام کی خواہش آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے. یونو کہتا ہے کہ پروگریس آف سوشل جسٹس, کہ سماجی ترقی ہونی چاہیے, تو میں اپنی ترقی نہیں دیکھوں گا بلکہ پورے سماج کی ترقی دیکھوں گا کہ یہ سماج کیسے ترقی کرے. ہمارے شاگرد بھی رہے یہاں پر, انور صاحب اور حاجی حسین صاحب بھی. انور صاحب نے کہا کہ صاحب جو ہے نا بہت ہی ایکٹیو ہیں اور بہت ہی جو ہے نا ابھی بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو اٹ از مائی سوشل ریسپانسبلٹی, جو کمانا تھا میں نے کما لیا. 30 سال میں پڑھایا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے, اور بہت کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے فائنینشلی, لیکن میری سوشل رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد, ریٹائر تو گورنمنٹ کرتی ہے, اللہ تو ریٹائر نہیں کیا آپ کو دنیا سے. یاد رکھ لیجئے یہ قانون بدلا ہو سکتا ہے. ہم جب ریٹائرڈ ہوئے تو 58 تھا, آپ لوگ ریٹائر ہوئے تو 61 ہیں, ہو سکتا ہے آنے کے بعد 65 ہو جائے, اس کے بعد 70 ایئرس ہو جائے.
تو انسان کے لیے یہ سوچنا ضروری ہے ایز این انڈیویجول واٹ از ریسپانسبلٹی. ایز اے انڈیویجول کہ میری ریسپانسبلٹی کیا تھی کہ میں اپنے ماں باپ کی آرزوؤں اور تمناؤں کو پورا کروں, پڑھ لکھ کر آگے بڑھوں. اور اللہ نے میری دعا قبول کی, میرے والدین کی دعا قبول کی, میرے استادوں کی دعا قبول کی. میں پڑھا لکھا, ابھی ڈگریوں کا تذکرہ ہوا آپ کے سامنے کہ جتنی ڈگریز ہو سکتی تھی اس کو میں نے مکمل کیا. اور اس کے بعد سروس میں بھی آ گئے اللہ کے فضل سے, بہت کام کیا. کوئی کالج شہر کا ایسا نہیں ہے کہ جہاں میں نے نہیں پڑھایا ہو, چاہے وہ حسین علم ہو, چاہے نامپلی ڈگری کالج ہو, تو آپ کا جو ہے نا درشوار کالج ہو, انوار العلوم کالج ہو. تو یہ ساری چیزیں ہوئی اور اس کے بعد میں آرام سے بیٹھ سکتا تھا گھر میں اپنے. اللہ کا فضل ہے, میرے صاحب اولاد ہوں, بچے بھی اللہ کے فضل سے ہیں. لیکن ایون دو آئی ہیو ٹو ورک, کب تک میں ورک کروں؟ جب تک کہ میری زندگی کی سانس چل رہی ہے. اور جب تک آپ یہ کام کریں گے تو معاشرے کو کچھ دینے کے قابل ہو سکیں گے, سوسائٹی کو کچھ دینے کے قابل ہو سکیں گے. چنانچہ UN کا جو مقصد تھا یہی تھا کہ سیف گارڈ کرنا. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر جو صورتحال ہے, اب اس پر میں تھوڑی سی بات کر کے اپنی بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں کہ یہ UN کا ایک بیک گراؤنڈ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ کس پس منظر میں یہ تنظیم قائم کی گئی ہے. اس کے بعد ڈاکٹر غوث صاحب جانتے ہیں ہر چیپٹر کے بعد, ہر شخصیت کے بعد ایک کوسچن مارک ہمارے پاس آتا ہے, ریلیونس آف دی پرسنالٹی, ریلیونس آف دی آرگنائزیشن. کوئی شخصیت ہے تو اس کی معنویت کیا ہے؟ کیا وہ زمین پر ایک بوجھ بنا ہوا ہے یا زمین پر رہنے والے لوگوں کے لیے کچھ خدمت کر رہا ہے؟ یہ اس کی ریلیونس ہے. غوث صاحب نے کہا خضر علیہ السلام کی عمر لگ جائے مجھے, میں اس کا متمنی نہیں ہوں. کیوں نہیں ہوں؟ اس لیے کہ جب تک اعضاء کام کرے انسان کو کام کرنا چاہیے, اور جس دن انسان مفلوج ہو جائے دعا کرنا چاہیے کہ جس چیز کو آپ نے دنیا میں بھیجا ہے اس کو بلانے کا بھی آپ کو اختیار ہے, اب ہم کو بلا لیجئے. تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلی چیز جو ہمارے سامنے ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے حالات کو دیکھتے ہیں. UN کا جو فارمیشن ہوا, میرا نیکسٹ کا سب ہیڈنگ ہے دا ریلیونس آف دی UN ان دی لائٹ آف ایکوالٹی, فریڈم اینڈ جسٹس فار آل. کہ آج UN کی معنویت کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ بات کر رہے ہیں پیس, ایکوالٹی کی. آج ایکوالٹی کیا دنیا میں قائم ہے؟ آج بھی کیا کالے اور گورے میں فرق نہیں ہے؟ آج بھی کیا دولت مند میں اور غریب میں کوئی فرق نہیں ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ UN پورے کا پورا جو چلایا جاتا ہے وہ آپ کی جو سپر پاور طاقتیں تھیں پہلے کی, اور آج امریکہ اس کی فنڈنگ کرتا ہے. لہٰذا امریکہ کی بات سنی جاتی ہے, کسی اور کی نہیں سنی جاتی ہے. تو کہاں ایکوالٹی باقی رہی اس ادارے کے اندر جو قائم ہوا تھا ایکوالٹی کے لیے؟ آج دنیا میں آپ دیکھیے کہ سب سے بڑا مسئلہ مساوات کا ہے. ہمارے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو اگر آپ پڑھیں گے, دی پریامبل میں اٹ سیلف لکھا گیا کہ کیا کہا, انڈیا ول گیو جسٹس, ایکوالٹی اینڈ فریٹرنیٹی ٹو ایوری سٹیزن آف انڈیا. ہر شہری کو ہم کیا دیں گے؟ انصاف دیں گے, مساوات دیں گے اور بردرہڈ کو عام کریں گے. لیکن آج بین الاقوامی سطح سے لے کر ملکی سطح کا اگر آپ دیکھیں گے تو مساوات کا جو تصور ہے, ایکوالٹی کا جو تصور ہے, وہ بہت ہی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. کل میں ایک سیمینار میں تھا انڈین کانسٹیٹیوشن پر, ایک بہت بڑے اسکالر کیرلا کے آئے تھے, اور وہاں پر بھی یہ کوسچن ریز ہوا تھا کہ جو ویمن ایکوالٹی کی بات ہے, کیا یہ ویمن ایکوالٹی ہے؟ آئی وانٹ ٹو کوٹ دیٹ, آئی ول ناٹ گیو دی نیم. ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ لیڈر سیڈ دیٹ دا ویمن از ایول. ابھی حال کی بات کہ عورت جو ہے نا کیا ہے, ایک ایول ہے, ایک خرابی ہے, ایک بیماری ہے. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ خواتین نے ہی ان کو سب سے زیادہ ووٹ دیا ہے. عورتیں یہ جانتے ہوئے کہ یہ شخص ہمارے تعلق سے, یہ پولیٹیشین ہمارے تعلق سے یہ غلط جملہ کہا ہے, لیکن the analysis said that the 55% women have voted for him. So why this is? تو یہ جو آپ کا ایکوالٹی کا معاملہ ہے, ایکوالٹی صرف یہ نہیں ہے کہ سب کی تنخواہ ایک ہو جائے, سب کے گھر ایک ساں بن جائے, ساری چیزیں ہو. اصل چیز سماج میں ایکوالٹی کی ضرورت ہے, معاشرے کے اندر ایکوالٹی کی ضرورت ہے. اور آج پوری دنیا کے اندر معاشرتی طور پر آپ سوسائٹی کو دیکھیں گے تو ایکوالٹی کا تصور ہمارے نظروں کے سامنے سے بالکل اوجھل ہو گیا ہے. UN اگر یہ سال کو ایک ایکوالٹی کے طور پر منانا چاہتا ہے تو میں نہیں کہہ رہا ہوں, آج پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ دا فلسطین شوڈ بی ڈکلیئرڈ ایز اے اسٹیٹ, کہ وہ
فلسطینیوں کی سرزمین ہے، ان کو وہ ملنا چاہیے، اور ایکوالٹی کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پر آ کر قابض ہوئے ان کو وہاں سے نکلنا چاہیے۔ اگر UN یہ کارنامہ انجام دیتا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ واقعی دنیا میں مساوات قائم ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اسرائیل نے کیا کہا؟ اسرائیل نے جو UN کے سیکرٹری جنرل ہیں، نام بول سکتے کوئی؟ دا پریزنٹ سیکرٹری جنرل آف UN، نہیں بول سکتے آپ؟ اینٹونیو گٹریس۔ آپ جانتے ہیں اسرائیل نے کہا کہ نو وی ول ناٹ ویلکم یو، ہم اسرائیل میں آپ کا استقبال نہیں کریں گے، آپ کو یہاں نہیں بلائیں گے، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے اس کی یعنی ہر دھرمی کی انتہا یہ ہے کہ ایک جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا سربراہ ہے، سیکرٹری جنرل کے بہت پاورز ہیں، UN کے سیکرٹری جنرل جو ہوتا ہے پوری دنیا گھوم پھر سکتا ہے وہ، لیکن اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب آپ ہمارے پاس نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ آپ فلسطینیوں کی تائید کر رہے ہیں، آپ مظلوموں کی تائید کر رہے ہیں، آپ ظالم کا ساتھ دیجئے، ہم آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ جو مساوات ہے اس پر ہم کو، چونکہ سب یہاں پر ایک علمی طبقہ ہے، پروفیسرز موجود ہیں، ہم اس پر غور کریں کہ یہ جو ریلیونس ہے آج UN کی، آج جو نعرہ لگایا گیا ہے، یہ نعرہ کیا واقعی فی الحقیقت دنیا کے میں ہم اس کا کچھ مظاہرہ دیکھ رہے ہیں، کچھ نظیر ہم پیش کر سکتے ہیں؟ تو پھر ایسے نعرے لگانے سے لازمی چیز ہے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ پالیسی میکرز عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے اس قسم کے جو ہے نا باتیں دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ دوسرا جو نقطہ رہا آپ کا کہ فریڈم ہے، آزادی۔ آپ جانتے ہیں، آپ ہی سے سوال کروں گا میں، واٹ جے روسو سیڈ، پولیٹیکل تھاٹ میں ہے یہ سینٹنس، جو BA تھرڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کو پولیٹیکل تھاٹ پڑھایا جاتا ہے۔ واٹ جے روسو سیڈ، ہی سیڈ دیٹ man is born free but everywhere he is in chain۔ انسان آزاد پیدا ہوا ہے، پیدا کرنے والے نے اس کو آزاد پیدا کیا ہے، لیکن بعد میں مختلف زنجیروں میں اس کو جکڑ دیا گیا ہے۔ رسم و رواج کی زنجیریں، ذات پات کی زنجیریں، جنس کی زنجیریں، اس قسم کی بندشوں میں انسان آ گیا ہے۔ تو فریڈم کیا ہے؟ فریڈم یہ ہے کہ انسان اپنے طور پر خود سوچے، اپنے طور پر خود عمل کرے، اس پر کوئی پابندی نہ ہو۔ میرا بچے کو سائنس سے دلچسپی نہیں ہے، لیکن ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہے کہ میرا بچہ یا بچی ڈاکٹر بنے اور ڈاکٹر کے سوا اور کچھ نہ بنے۔ تو آپ کہاں اپنے بچوں کو فریڈم دے رہے ہیں؟ کہاں آپ یہ اس کی جو ذہنی اپج ہے اس کا آپ ساتھ دے رہے ہیں؟ اسی طریقے سے آپ معاشرے کے اندر دیکھیے کہ آج فریڈم کے معاملے میں پھر آپ دیکھیے کہ جو کچھ بھی وہاں پر ہو رہا ہے فلسطین کے اندر، کیا ہمارا انٹرنیشنل میڈیا اس کو پیش کر رہا ہے؟ فریڈم آف پریس کی آپ بات کرتے ہیں کہ آزادی صحافت ہے، تو آزادی صحافت کیا یہاں پیش کر سکتی ہے؟ آج ہر انسان کہہ رہا ہے کہ صاحب اتنے لوگ وہاں مرے ہیں۔ میرے پاس ایک رپورٹ ہے، سعودی گزٹ میں شائع ہوئی رپورٹ، اور اس کو انہوں نے لیا ہے برٹن کے اخبار سے، جس میں کہا گیا، اگست کی یہ رپورٹ ہے، جس میں کہا گیا کہ 1,86,000 فلسطینیز ہیو بین کلڈ۔ آپ بتائیے 1,86,000 بے گناہ فلسطینیوں کا، جس میں بچے ہیں، عورتیں ہیں اور معذور لوگ ہیں، ان کا قتل عام ہو رہا ہے، اور کہیں پر بھی اس کے تعلق سے کوئی حکومت، گورنمنٹس اس پر کوئی احتجاج کرتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو پھر فریڈم کہاں ہے آپ کے پاس؟ آپ کو تو ایک ماحول میں رکھ دیا گیا، اور اس ماحول کے آپ اس طریقے سے عادی ہو گئے کہ آپ کچھ کہنا نہیں چاہتے۔ جیسا کہ اردو میں مقولہ ہے کہ دیوار کو بھی کان ہوتے ہیں، اور آج یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی کتنے یونیورسٹی کے پروفیسرز، کتنے ریسرچ اسکالرز، کتنے لائرز اس وقت جیلوں میں بند ہیں۔ قصور کیا ہے ان کا؟ کیا انہوں نے کسی کا زنا کیا ہے؟ کسی کا مال ہڑپ کیا ہے؟ انہوں نے سوال کیا اسٹیٹ سے کہ ہم ایک جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں، اس جمہوری ملک کے جو ہمارے رائٹس ہیں، ان رائٹس کو آپ کیوں کچل رہے ہیں؟ کیوں ان رائٹس کو آپ ختم کرنے کی کوشش کریں؟ یہ سوال کرنا گناہ ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لے آ کر کسی کو تہاڑ جیل میں بند کر دیا گیا، کسی کو اور جگہ بند کر دیا گیا، اور پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے۔ میں ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں۔ کتنے سعودی عرب کے علماء ہیں جو اس وقت جیلوں میں بند ہیں، جنہوں نے وہاں کے بادشاہ کے خلاف میں احتجاج کیا، کہا کہ یہ جو آپ کا طریقہ کار ہے غلط، ان کو لے جا کر جیلوں میں بند کر دیا گیا۔ سو ویئر از دا فریڈم؟ کہاں ہے؟ مجھے بتائیے آپ۔
اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ دنیا میں انسان آزاد ہے، قومیں آزاد ہے، کون سا ملک ہے جو اپنی فارن پالیسی جو ہے نا بغیر امریکہ کی مرضی کے طے نہیں کرتا ہے، بغیر جو ہے نا ان کے اشارے پہ کام نہیں کرتا ہے؟ 57 اسلامک کنٹریز ہے، آپ جانتے ہیں مسلم کنٹریز ہے، کوئی ایک کنٹری آپ مجھے بتا سکتے ہیں جو اپنی آزاد فارن پالیسی رکھتا ہے، جو اپنی انٹرنل پالیسی رکھتا ہے؟ تو یہ فریڈم، جو فریڈم کی بات ہم کرتے ہیں یونو کے ذریعے، دیٹ شوڈ بی امپلیمنٹڈ، کہ کوئی چیز کاغذ پر ہو تو اس کو زمین پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر آخری جو سلوگن دیا گیا ہے وہ جسٹس فار آل، کہ انصاف، سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ جسٹس، ابھی بات آئی، میڈم نے کہی تھی کہ بھائی اگر آپ جو ہے نا جسٹس ہوں گے تو پھر آپ کو ایکوالٹی ہوگی۔ یقیناً یہ بات بالکل صحیح ہے کہ انصاف کے بغیر مساوات نہیں ہو سکتی ہے، لیکن آج انصاف کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے؟ آج انصاف ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس ریسورسز ہے، جن کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، اور جو غریب ہے بیچارہ، وہ غریب کو جو ہے نا کسی قسم کا انصاف نہیں ملتا ہے، وہ جو ہے نا در بدر ٹھوکریں کھاتا ہے۔ میں ایک ایڈوکیٹ ہوں، ایک پریکٹیسنگ ایڈوکیٹ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ معاشرے کے اندر کس طریقے سے غریب لوگوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے ان کے جو جائز مطالبات ہیں اس کو پورا نہیں کیا جا رہا ہے، اور پھر کس طریقے سے خاندانوں کے اندر مختلف قسم کے جو اختلافات ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یونو کے آبجیکٹیو کو پڑھنے کی کوشش کریں، اس کے ایمز کیا ہیں، اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، کن مقاصد کے تحت یہ قائم کیا گیا، اور آج اس کی کیا ریلیونس ہے۔ اگر اس کی ریلیونس کو لانا ہے تو آخری بات میں کہوں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیکورٹی کاؤنسل ہے، سیکورٹی کاؤنسل کے جو ممبرس ہیں، کوئی بتا سکتے کتنے ممبرس ہیں؟ سیکورٹی کاؤنسل کے 15 ممبرس ہیں، ان 15 ممبر میں سے 5 پرماننٹ ممبرس ہیں، اور ان 5 پرماننٹ ممبرس کو کیا حق حاصل ہے؟ ویٹو کا حق حاصل ہے۔ آپ پوری دنیا امن کی بات کر لے، انصاف کی بات کر لے، اگر یہ 5 کنٹریز اس کو نہیں مانیں گے، ویٹو کر دیں گے، تو وہ چیز امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ویٹو کا جو پاور ہے یونو کو، اس کو ختم ہونا چاہیے، اور پورے لوگوں کو برابر کا اختیار ملنا چاہیے۔ انڈیا از ون آف دی کنٹری ہو از فرام دا بگننگ، ہم شروع دن سے یونو کے ساتھ ہے۔ کیوں انڈیا کو یونو کا اور سیکورٹی کاؤنسل کا پرماننٹ ممبر نہیں بنایا جاتا ہے؟ بنانا چاہیے، ہم کو مطالبہ کرنا چاہیے اس تعلق سے۔ آپ جانتے ہیں کہ انڈیا از اے فاؤنڈر آف نان لائن موومنٹ، کہ نان لائن موومنٹ کا ایک لیڈر رہا ہے، اور پورے اس خطے کے اندر آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا سپر پاور کیس رکھتا ہے۔ تو ہندوستان کے لیے بہت ہی اہم رول یونو میں کرنا ہے، اور یہ جو سلوگن دیا گیا ہے اس کو پہلے ہم خود اپنے کنٹری میں نافذ کرنے کی کوشش کریں، اس کے بعد آخر میں دوسری طرف کرنے کی کوشش کریں۔ میں پھر ایک مرتبہ ہمارے پرنسپل صاحبہ کا اور جناب غوث صاحب کا اور تمام یہاں کے لیکچرز کا میں شکر گزار ہوں، اور اسٹوڈنٹس کا بھی شکر گزار ہوں کہ بہرحال انہوں نے چند باتیں جو میرے ذہن میں تھی میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، پھر کبھی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ اور یہ HR TV ہے، آپ ڈالیے آپ کے واٹس ایپ پہ یا آپ کے جو ہے سو فیس بک پر، تو HR TV آ جائے گا، آپ یہ لیکچر آپ بھی سن سکتے ہیں اور دوسروں تک بھی آپ اس کو پہنچا سکتے ہیں۔ دیکھیں UN کی ممبرشپ تو سب کے لیے اوپن ہے، آل دوز کنٹریز ہو بلیو ان پیس، جو لوگ امن پر یقین رکھتے ہیں وہ سب یونو کے ممبر بن سکتے ہیں، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 193 ممبرس اس کے ہیں، لیکن سیکورٹی کاؤنسل کے ممبر بننے کے لیے کچھ شرائط ہیں، جیسا کہ خود آپ کی سیکورٹی کاؤنسل کا جو ہے معاملہ جنرل اسمبلی کے ذریعے اس کا انتخاب ہوتا ہے۔ جتنے یونو کے ممبر ہیں وہ سب جنرل اسمبلی کے ممبر ہوتے ہیں، یاد رکھ لیجئے، سب لوگ جنرل اسمبلی کے ممبر ہوتے ہیں۔ سب ہمارے پاس پارلیمنٹ ہے 500 کتنے کی پارلیمنٹ ہے؟ جلدی بولیے کوئی ایک۔ لوک سبھا ہماری کتنی ہے یہ تو معلوم ہونا نا؟ 545۔ آپ کے MP کون ہیں؟ آپ کے MP کون ہیں؟ جی آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کے MP کون ہیں، MLA کون ہیں، منسٹر، چیف منسٹر کون ہیں، پرائم منسٹر کون ہیں۔ تو آپ کو ماننا چاہیے ہمارے پاس جو ممبر سب ممبر آف پارلیمنٹ ہے، لیکن ہر ایک منسٹر نہیں ہے اس میں، ہر ایک کو جو ہے نا کیبنٹ میں نہیں لیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جنرل اسمبلی کے پورے کنٹریز ممبر ہے، جنرل اسمبلی ول الیکٹ دی ممبرس آف سیکورٹی کاؤنسل، اور اس میں بھی 15 سے مائنس کر لیجیے 5 کو، بقیہ جو لوگ ہیں وہ 2 سال کے لیے
2 سال کے لیے وہ لوگ ممبر الیکٹ کیے جاتے ہیں، پھر 2 سال کے بعد ان کا الیکشن ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو 5 کنٹریز ہیں، کوئی نام بول سکتے ہیں 5 کنٹریز کے جو پرماننٹ ممبرس ہیں یو کے؟ اب ٹائم نہیں ہے میرے پاس، ہاں بول دیے وہ۔ تو اس طریقے سے یہ 5 کنٹریز ہیں، ان کو ویٹو پاور ہے۔ اب ویٹو پاور کیا ہے؟ کوئی بھی چیز کو جو پورا ہو گیا اس کے بعد آپ کوئی کہے گا کہ نہیں اس پر عمل نہیں ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف میں more than 150 resolutions has been passed اس کے ظلم کے خلاف میں، لیکن جا کر یو این او میں مسئلہ سرد پڑ جاتا، اس لیے کبھی امریکہ اس کی مخالفت کرتا، کبھی فرانس اس کی مخالفت کرتا، کبھی برٹن اس کی مخالفت کرتا۔ تو یہ ویٹو کا پاور ہے جو میں نے کہا کہ ویٹو کا پاور اور سیکورٹی کونسل کی ممبرشپ انڈیا کو ملنا چاہیے، لیکن انڈیا لابنگ نہیں کر سکا۔ اس میں لابنگ ہوتی ہے باضابطہ، وہ لابنگ اس واسطے نہیں ہو سکی کہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے پاکستان وہ ہمیشہ ہماری مخالفت میں کھڑے ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ہم یو این او میں کوئی جو ہے نا قائدانہ رول ادا نہیں کر سکے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔